अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे अगले रुबा का आगाज होता है आयत नंबर 6 से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। ए ईमान वालो, नमाज के बारे में हुक्म दिया जा रहा है कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो क्या करो। 4 फर्ज हैं जो लाजमी कर लेने चाहिए। अगर इनमें से एक फर्ज भी रह जाता है, कमी बेशी होती है, तो वुजू कामिल नहीं होता। जब वुजू नहीं होता तो फिर नमाज भी नहीं होती। इसके बारे में हमें बताया जाता है कि मुंह को धोना है, यानी एक एक, दो दो या तीन तीन मरतबा दोनों हथेलियां धोने, कुली करने, नाक में पानी डालकर झाड़ने के बाद, जैसा कि हदीस शरीफ से साबित है, मुंह धोने के बाद हाथों और कोहनियों समेत धोया जाए। मसा पूरे सर का किया जाए, जैसा कि हदीस शरीफ से साबित है। अपने हाथ आगे से पीछे गद्दी तक ले जाएं, यानी गर्दन की जो होती है मकाम, वहां तक। फिर वहां से आगे को लाया जाए जहां से शुरू किया था। इसी के साथ कानों का मसा कर ले। अगर सर पर पगड़ी या इमामा या गाउन वगैरह, स्कार्फ, दुपट्टा हो तो हदीस की रूह से मौजों की तरह इसके ऊपर भी मसा जायज है। इसे सनन और अबू दाऊद ने रिवायत किया है। इसके अलावा एक मर्तबा ही मसा करना जो है वो कर लेना काफी है। इमाम शुकानी के नजदीक सर के कुछ हिस्से का मसा कर लेना भी काफी है, लेकिन इमाम इब्न कसीर ने इसे गैर सही करार दिया है और ये इब्न कसीर में रिवायत है। ताहम सर के अगले हिस्से नासिया पर मसा और बाकी सर पर पगड़ी हो तो पगड़ी पर मसा भी दुरुस्त है, जैसा कि सही मुस्लिम की हदीस में है। और एड़ियों से वजूहकुम पर है कि यानी अपने पैर टखनों तक धो। और अगर मोजे या जुराबें पहनी हुई हों, बशर्ते के वजू की हालत में पहनी हों, तो हदीस की रूह से पैर धोने के बजाय मोजों जुराबों पर मसा भी जायज है। अगर पहले से वजू हो तो नया वजू करना जरूरी नहीं है, ताहम हर नमाज के लिए ताज़ा वजू करना बेहतर है। वजू से पहले नियत फर्ज है। वजू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी भी जरूरी है। दाढ़ी का खलाल किया जाए, आज़ा को तरतीब वार धोया जाए, इनके दरमियान वक्फा न किया जाए, यानी एक उज़्व धोने के बाद दूसरे उज़्व के धोने में देर न की जाए, बल्कि सब आज़ाद तसलसल के साथ एक के बाद दिकरे धोए जाएं। आज़ाए वुजू में से किसी भी उज़्व का कोई हिस्सा खुश्क न रहे, वरना वुजू नहीं होगा। कोई उज़्व भी 3 मरतबा से ज्यादा न धोया जाए। ऐसा करना खिलाफ सुन्नत है और ये तफसीर इब्न कसीर और फतह तकदीर में बयान किया जा चुका है। आगे हमारे पास आएगा कि जनाबत क्या है चीज है। जनाबत से मुराद वो हालत नापाकी है जो एहतलाम या हम बिस्तरी करने की वजह से लाहक हो जाती है, और इसी हुक्म में हैज और नफास भी दाखिल हैं। जब हैज या नफास का खून बंद हो जाए तो पाकीज़गी हासिल करने के लिए तहारत यानी गुस्ल जरूरी है। अलबत्ता पानी न मिलने की सूरत में तयम्मुम की इजाजत है, जैसा कि हदीस शरीफ से साबित है और ये फतह तकदीर में बयान हो चुका है। इसकी मुख्तसर तशरीह और तयम्मुम का तरीका सूरह निसा में हम पीछे पढ़ चुके हैं, आयत नंबर 43 में। सही बुखारी में इसकी शान नसूल के बारे में आता है कि एक सफर में बैदा के मकाम पर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हार गुम हो गया, जिसकी वजह से वहां रुकना या रुके रहना पड़ा। सुबह की नमाज के लिए लोगों के पास पानी न था और तलाश हुई तो पानी भी दस्तयाब नहीं हुआ। इस मौके पर यह आयत नाजिल हुई जिसमें तयम्मुम की इजाजत दी गई है। हजरत उसैद बिन हज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आयत सुनकर कहा, ए आले अबी अबू बकर, तुम्हारी वजह से अल्लाह ने लोगों के लिए बरकतें नाजिल फरमाई हैं और ये तुम्हारी कोई पहली बरकत नहीं है, तुम लोगों के लिए सरापाए बरकत हो। इसे सही बुखारी ने रिवायत किया है। इसलिए तयम्मुम की इजाजत जो है उसकी मरहमत फरमा दी गई है और इसलिए हदीस में वुजू करने के बाद दुआ करने की तरगीब है। मसनून दुआओं की किताब हस्नुल मुस्लिम में ये दुआएं भी शामिल हैं जो वुजू से पहले की जाती हैं या वुजू के बाद की जाती हैं। हाँ, अगर बैतुल खला के अंदर है तो फिर आप दुआएं वगैरह ना पढ़ा करें। तो यहाँ पे हमें हुक्म 4 फर्ज जो हैं वो बेसिक क्या दिए जा रहे हैं कि ए ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने चेहरे और कोहनियों तक अपने हाथ धो लो, अपने मुंहों को भी धो लो, चेहरों को, और अपनी कोहनियों को धो लो, और अपने सरों का मसाह कर लो, और अपने पांव टखनों तक धो लो।
یعنی پیچھے سے ایڑیوں کے اوپر جو ٹخنا ہوتا ہے اس تک دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے ہم بستری کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، بس اسے اپنے چہرے اور ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تمہیں تنگی میں ڈالے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کرے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور تم پر اللہ کی جو نعمت ہوئی اسے یاد رکھو، اور وہ عہد بھی یاد رکھو جو اس نے تم سے معاہدہ کیا جب تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے۔ پیچھے بھی کئی بار ہم یہ آیت مبارکہ پڑھ چکے ہیں، ان اللہ علیم بذات الصدور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک عادلانہ گواہی کی کتنی اہمیت ہے، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں، میرے باپ نے مجھے عطیہ دیا تو میری والدہ نے کہا، اس عطیے پر آپ جب تک اللہ کے رسول کو گواہ نہیں بنائیں گے میں راضی نہیں ہوں گا۔ چنانچہ میرے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے پوچھا، کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو اسی طرح عطیہ دیا؟ انہوں نے نفی میں جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اولاد کے درمیان انصاف کرو، اور فرمایا میں ظلم پر گواہ نہیں بنوں گا۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی ہر معاملے میں جو آپ کے دل میں بھی ہو، کسی چیز کا حساب کتاب سب کچھ لینا اللہ پر واجب ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہمارے دلوں میں بھی بات ہوتی ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ کے لیے حق پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کرو، یہی بات تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب آگاہ ہے۔ اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا جو ایمان والے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو، جب ایک قوم نے ارادہ کیا تھا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائے تو اللہ نے انہیں تم پر ہاتھ ڈالنے سے روک دیا، اور اللہ سے ڈرو، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں، اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے تھے، اور اللہ نے کہا، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو اچھا قرض دو گے۔ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمارے قرض کی ضرورت ہے؟ کتنی خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو کہہ رہے ہیں، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا، قرض حسنہ کے طور پر اگر دو گے تو میں ضرور تم سے تمہاری برائیاں دور کر دوں گا۔ اللہ کی راہ میں خرچنے کا کوئی بھی چیز ہے، اگر آپ کے پاس علم ہے، دولت ہے، مال ہے، رزق ہے، جو بھی چیز ہے اللہ کی راہ میں دینے کا انسان کو اجر کیا ملتا ہے کہ دنیا میں بھی انسان سے برائیاں دور کر دی جاتی ہیں، اور ضرور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ پھر اس کے بعد جس نے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا، چنانچہ ان کے اپنا عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ وعدہ خلافی کی سزا بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے لعنت بھی پڑ جاتی ہے اور پھر دل بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ قلوبہم قاسیہ یحرفون الکلمہ، پھر کیا کیا انہوں نے، وہ کلمات کو ان کے موقع محل سے بدل ڈالتے، یعنی جو بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثابت ہو چکی تھی، بنی اسرائیل نے عہد شکنی کی وجہ سے جس کی بنا پر وہ لعنت الہی کے مورود بھی بنے تھے، اس لعنت کی دینی یا نتائج ایسے سامنے آئے کہ ان کے دل سخت کر دیے گئے تھے۔ انہوں نے بات بدل دی، کون سی بات؟ وہ تحریف کر دی تھی جو ان کی کتابوں میں پہلے سے موجود تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو نشانیاں تھیں اس میں انہوں نے تحریف کر ڈالی، اور جس چیز کی انہیں تاکید کی گئی تھی
اس کا ایک حصہ انہوں نے بھلا دیا اور آپ کو ان میں سے دوسروں کی خیانت کی اطلاع ملتی رہتی ہے، ان میں سے سوائے چند افراد کے، چنانچہ آپ انہیں معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، ان اللہ یحب المحسنین۔ پھر ایک اور محبت کا تقاضا بیان کیا جا رہا ہے کہ جو نیکی کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ تو پھر اگر اللہ کی محبت چاہیے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ جتنی نیکیوں والے کام بتائے جا رہے ہیں ان سب کو اپنانے کی پوری کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور جن لوگوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں، ان سے ہم نے عہد لیا تھا، پھر جس چیز کی انہیں تاکید کی گئی تھی اس کا ایک حصہ انہوں نے بھلا دیا، چنانچہ ہم نے روز قیامت تک ان کے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دیا، اور وہ جو کچھ کرتے رہتے ہیں اللہ جلد انہیں اس سے آگاہ کرے گا۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے، وہ تمہارے لیے اللہ کی کتاب کی بہت سی ایسی باتیں ظاہر کرتا ہے جنہیں تم چھپاتے ہو، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے۔ یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور واضح کرنے والی کتاب آ گئی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ اس شخص کو سلامتی کی راہ دکھاتا ہے جو اللہ کی رضا کی پیروی کرنا چاہتا ہے۔ دیکھ لیجئے، اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں کی پیروی کرنے کا ارادہ ہی نہیں کرتے، دل سے چاہتے ہی نہیں ہیں، تو پھر ہماری راہ میں مشکلیں ہوتی ہیں، پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ میں عمل نہیں کر سکتی، میرے لیے مجبوری ہے، میرے گھر ایسا ہے، میرے حالات ایسے ہیں، میرا ماحول ایسا ہے۔ جب انسان دل سے ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی کی راہ دکھا دیتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور انہیں اپنے حکم کے ساتھ اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور یہاں سے ہی ہمارا پھر سورہ فاتحہ کی طرف ہی رجحان جاتا ہے جہاں سے ہماری پہلی سورت کا آغاز ہوا تھا، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ جب ہم دعا کی شروع میں ہی آغاز میں کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو پھر یہاں پر بھی اللہ ہدایت کا راستہ بتانے کی تلقین کر رہے ہیں کہ جو پیروی کرے گا اللہ کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے سیدھا راستہ دکھاتے ہیں اور اس کی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے یہ کہا کہ بے شک اللہ تو وہی مسیح ابن مریم علیہ السلام ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، بس کون ہے جو اللہ کے آگے کچھ اختیار رکھتا ہو؟ اگر اللہ مسیح ابن مریم کو علیہ السلام اور ان کی ماں اور تمام زمین والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ اور یہودیوں اور عیسائیوں نے کہا ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ہو، اسی کی مخلوق کے وہ انسان ہو جس طرح سے اور مسلمان ہیں اور انسان ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہے عذاب دیتا ہے، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے جو رسولوں کے وقفے کے بعد تمہارے لیے باتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری دینے والا اور کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، بس یقیناً تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا آ گیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جو اس نے تم پر کی، جب اس نے تم میں سے نبی بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ دیا جو ساری دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔ اے میری قوم، مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور تم اپنی پشت کے بل منہ نہ موڑو، پھر تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک اس زمین میں ایک بڑی زوراور قوم ہے اور ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ لوگ اس میں سے نکل جائیں، پھر اگر وہ اس میں سے نکل گئے تو بے شک ہم داخل ہو جائیں گے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے 2 آدمی جن پر اللہ کا فضل تھا، وہ بولے تم ان کے مقابلے کے لیے دروازے میں داخل ہو جاؤ،
پھر جب تم دروازے میں داخل ہو گئے تو بے شک تم غالب آ جاؤ گے، اور اگر تم مومن ہو تو تمہیں اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، کہ مومنوں کو کیا کرنا چاہیے؟ وعلی اللہ فتوکلوا، بس اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور وہ کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ہرگز اس زمین میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں، چنانچہ تو اور تیرا رب جائے، پھر تم دونوں ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، بے شک مجھے اپنے آپ اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر اختیار نہیں، چنانچہ تو ہمیں اس نافرمان قوم سے الگ کر دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، بے شک وہ مقدس زمین ان لوگوں پر 40 برس تک حرام کر دی گئی ہے، وہ زمین میں 40 برس تک ادھر ادھر بھٹکتے پھریں گے، چنانچہ آپ اس نافرمان قوم کا غم نہ کھائیں، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں آدم کے 2 بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک سنائیے جب ان دونوں نے قربانی کی تھی، پھر ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ دوسرا بولا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ پہلے نے جواب دیا، اللہ صرف پرہیزگاروں سے قربانی قبول کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے ان 2 بیٹوں کا نام حابیل اور قابیل بتلایا جاتا ہے، واللہ عالم۔ یہ نذر یا قربانی کس لیے پیش کی گئی، اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں، البتہ مشہور یہ ہے کہ ابتدا میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ملاپ سے بیک وقت لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتی، دوسرے حمل سے پھر لڑکا لڑکی پیدا ہوتی، ایک حمل کے بہن بھائی کا نکاح دوسرے حمل کے بہن بھائی سے کر دیا جاتا۔ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن بدصورت تھی، جبکہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن خوبصورت تھی۔ اس وقت اصول کے مطابق حابیل کا نکاح قابیل کی بہن کے ساتھ اور قابیل کا نکاح حابیل کی بہن کے ساتھ ہونا تھا، لیکن قابیل چاہتا تھا کہ وہ حابیل کی بہن کی بجائے اپنی ہی بہن کے ساتھ جو خوبصورت تھی نکاح کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو بارگاہ الہی میں قربانیاں پیش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی، قابیل کی بہن کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، یعنی آسمان سے آگ آئی اور اسے کھا گئی، جو اس کے قبول ہونے کی دلیل تھی، لیکن جیسا کہ بتایا گیا یہ بات ثابت نہیں ہے۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ وہ ویسے ہی دونوں بھائیوں نے اپنے اپنے طور پر اللہ کی بارگاہ میں نذر پیش کی۔ حابیل نے ایک عمدہ دمبے کی قربانی کی اور قابیل نے ایک سٹے کی۔ حابیل کی قربانی قبول ہونے پر قابیل حسد کا شکار ہو گیا، اور پھر اس نے آگے یہ بھی کہا تھا کہ میرے گناہ کا مطلب قتل کا وہ گناہ ہے جو مجھے اس وقت ہوتا جب میں تجھے قتل کرتا، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا، قاتل کا جہنم میں جانا تو سمجھ آتا ہے، مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا حریص تھا۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جو قتل بھی ظلمن ہوتا ہے، قاتل کے ساتھ اس کے خون ناحق کا بوجھ آدم کے اس پہلے بیٹے پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا کام شروع کیا تھا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ظاہر بات یہ ہے کہ قابیل کو قتل ناحق کی سزا دنیا میں ہی فوری طور پر دے دی گئی تھی، اور حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی یہ دونوں گناہ اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مرتکبین کو دنیا میں ہی جلد سزا دے دے، تاہم آخرت کی سزا اس کے علاوہ اس کے لیے ذخیرہ ہوگی جو انہیں وہاں بھگتنی ہوگی، اور قابیل میں یہ دونوں گناہ جمع ہو گئے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس قسم کی خساروں سے اپنی پناہ میں رکھے، جو بھائی بھائی کے دشمن ہوں، جو بہنیں بہنیں کے دشمن ہوں، جو معاشرے ایک دوسرے کا نفس کا شکار ہو، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا نہیں ہے بلکہ ناپسندیدگی والے اعمال ہیں، جس کی کتنی شدید مذمت بیان کی گئی ہے۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، پھر اللہ نے وہاں ایک کوے کو بھیجا، وہ اپنے پنجوں سے زمین کو ریتنے لگا تاکہ اسے دکھائے وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے دفن کرے۔ وہ کہنے لگا، افسوس، میں اس کوے جیسا ہونے سے بھی عاجز رہا کہ وہ اپنے بھائی کی لاش دفنا دیتا، چنانچہ وہ پچھتاوے والوں میں سے ہو گیا۔ اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو قتل کر دے سوائے اس کے وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد کرنے والا ہو،
تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک جان کو ناحق قتل ہونے سے بچائے تو گویا اس نے تمام لوگوں کی جان بچائی۔ اور ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے، بے شک اس کے بعد ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں حد سے نکل جانے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، ان کی سزا تو صرف یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی دی جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جائیں، یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ دنیا میں ان کے لیے ذلت ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، سوائے ان لوگوں کے جو اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ توبہ کر لے۔ بس تم جان لو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم بیان کی جا رہی ہے۔ توبہ سے مراد یہ بھی ہے کہ حکومت کی اطاعت کا اعلان کر دے تو پھر انہیں معاف کر دیا جائے گا، مذکورہ سزائیں نہیں دی جائیں گی، لیکن پھر اس امر میں اختلاف ہے کہ سزاؤں کی معافی کے ساتھ انہوں نے قتل کر کے یا مال لوٹ کر یا آبروزری کر کے بندوں پر جو دستاویزی کی ہو، یہ جرائم بھی معاف ہو جائیں گے یا ان کا بدلہ دیا جائے گا۔ بعض علماء کے نزدیک یہ معافی نہیں ہوگی بلکہ ان کا قصاص لیا جائے گا۔ امام شوکانی رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ کا رجحان اس طرف ہے کہ مطلقاً انہیں معاف کر دیا جائے گا اور اسی کو ظاہری آیت کا متقاضی بنا لیا جاتا ہے۔ البتہ گرفتاری کے بعد توبہ سے جرائم معاف نہیں ہوں گے، وہ مستحق سزا ہوں گے۔ اور اسی سے متعلق کچھ احکامات مزید آگے آ رہے ہیں، لیکن یہاں پر ہمارا پارہ چونکہ نصف ہو چکا تھا تو میں نے رکوع مکمل کروا دیا ہے الحمدللہ۔ یہاں تک ہمارا اگلا ربع یعنی نصف پارہ ہمارا مکمل ہوتا ہے آیت نمبر 34 تک۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ احسن الجزاء۔